बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन डिजिटल चैनल। मैं हूं सजाद स्याब। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली जो नई वीडियोस है वो बआसानी आप तक पहुंच सके। नाजरीन, चलते हैं आज के वीलॉग की तरफ। बड़ा इंटरेस्टिंग वीलॉग है आज का। पाकिस्तान की बदलती सियासी सूरत हाल जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और यकीनन पाकिस्तान का जो आज का यानी कि गुज़श्ता रोज पीर का रोज एक ऐसा दिन था कि जिसमें पाकिस्तान की सियासत ने एक करवट ली है। गैर यकीनी की सूरत हाल पाकिस्तान की सियासत में पैदा हो गई है। इसके ऊपर बात करेंगे कि आखिर ये गैर यकीनी क्यों है। जो लोग जा रहे थे मुस्लिम लीग नून की तरफ, अब उनका रुख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ हो गया है और अचानक ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मैदान में आ गई और छा गई। ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में शामिल हैं। तो चलते हैं पहले पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर, उनको आज रिहा कर दिया गया है। रिहाई के बाद उन्होंने एक दबंग ऐलान किया है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में आ गई, धूम मचा दी, छा गई। ये कहना पड़ेगा, इसकी तारीफ करनी पड़ेगी यकीनन। और इट्स अ टॉक ऑफ द टाउन। ये हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज आप गलियों में जाओ, महल्ले में जाएं, या फिर आप रेडी पे जाएं, या फिर आप मॉल्स में जाएं, या फिर आप रेस्टोरेंट्स में जाएं, जहां भी चार लोग जमा हैं, जहां पे पॉलिटिकल डिस्कशन हो रही है, वहां पे यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस बात के ऊपर तारीफ हो रही है। नाज़रीन, इसके बाद चलेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कौन से हलकों से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर जो साबिक निगरान वफाकी वजीर दाखिला, उन्होंने आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। और सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब ने आज एक बहुत बड़ा बयान दिया है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो में आगे चल के। फिर नाज़रीन, इसके बाद हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी इस वीलॉग में। उन्होंने भी आज एक बयान दिया और बड़ा सख्त बयान था उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। तो सबसे पहले चलते हैं पीटीआई की तरफ और आपको ये बताता चलूं कि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने के बाद तहरीक इंसाफ मैदान में आ गई। मैदान में सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजिंग जो टीम है उनकी पाकिस्तान समेत 20 ममालिक में वर्चुअल जलसा करके उन्होंने धूम मचा दी। इस जलसे में तहरीक इंसाफ के वो लीडरान जो मुकदमात, पकड़ दकड़ और जेल जाने के डर से अंडरग्राउंड थे, उन्होंने खिताब किया और आवाम को पीटीआई के ऊपर होने वाले मुबैना तौर पे जुल्म और नाइंसाफी के हवाले से आवाम को आगाह किया। पीटीआई के जो अंडरग्राउंड लीडरान थे, जो उनके रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा, उनमें आजम स्वाति साहब हैं, कासम सूरी साहब हैं, जरताज गुल साहिबा हैं, मुराद सईद साहब हैं, हमाद अजहर साहब हैं, इसी तरह फिरदौस नकवी साहब हैं, फिरदौस शमीम नकवी साहब, उन्होंने खिताब किया। और दीगर जितने भी जुल्फी बुखारी साहब ने बैरून मुल्क जो उन्होंने भी इस वर्चुअल जलसे से खिताब किया और इमरान खान का मैसेज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया था उसको अवाम तक पहुंचाया। नाज़रीन, जो ही ये वर्चुअल जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुरू हुआ तो इंटरनेट, पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में इंटरनेट की जो स्पीड थी उसको कम कर दिया गया। और इसकी वजह से आपकी जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स थी, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, उनके ऊपर पाकिस्तान में मौजूद लोगों की जो एक्सेस थी वो ना रही। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके ऊपर जो इस वक्त ज़ेर अताब है यकीनन, उनका जो पैगाम था वो न तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उस पर आप चलने दे रहे हैं, और ना ही अब सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप वो ऑन ग्राउंड तो जलसा नहीं कर रहे, ना ही उनको इजाज़त है। अगर कहीं पे ऑन ग्राउंड जलसा करते हैं तो वहाँ पे यकीनन पुलिस का दावा होता है, वहाँ पे गिरफ्तारियाँ होती हैं। तो इसकी वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, उन्होंने ये मैनेज किया वर्चुअल एक जलसा,
اور جس کو پاکستان سمیت 20 ممالک میں اور اس کو پذیرائی کب ملتی ہے ناظرین؟ یہ حکومت وقت کی اتنی نااہلی آپ کہیں کہ آپ نے انٹرنیٹ کو بند کر کے، جس نے اس ورچوئل جلسے کو نہیں بھی دیکھنا تھا، اس کی اہمیت کو آپ نے مزید بڑھا دیا۔ کیوں کہ جب آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا تو آپ کو اگر عقل مند لوگ، یہ یقیناً آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اس دور میں، یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں آپ کسی کی آواز کو جتنا دبائیں گے، آپ یقین کریں کہ وہاں سے اتنا ہی شور اٹھے گا۔ تو آپ نے تا حیات تو انٹرنیٹ آپ بند نہیں کر سکتے۔ آپ 1 دن کے لیے کریں گے، آپ 2 دن کے لیے کریں گے، آپ 1 ہفتے کے لیے کریں گے، لیکن یقیناً اس کے بعد فائنلی، چونکہ یہ اتنی بڑی کمپنیاں ہیں، جن کمپنیوں کا جو ریونیو ہے، جن کمپنیوں کا جو بجٹ ہے، میرے خیال میں آپ کے ایک صوبے کے بجٹ سے زیادہ ہے، تو یہ انٹرنیشنل کمپنیز ہیں ظاہر ہے۔ تو اس کے بعد ایٹ دا اینڈ آپ نے انٹرنیٹ بحال تو کرنا ہے، لیکن جب آپ انٹرنیٹ بحال کریں گے تو وہ کلپس وہ وائرل ہوں گے، اور وہ اس سے زیادہ تعداد میں وائرل ہوں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ آج چونکہ کل رات گئے یہ شو پاکستان تحریک انصاف کا، یہ یقیناً کامیاب شو تھا، ایک کامیاب ورچوئل جس کو جلسے کا نام دیا گیا ہے وہ تھا۔ تو جو ہی یہ ختم ہوا تو اس کے بعد دوسرے دن جب پاکستان میں انٹرنیٹ کی جو سپیڈ تھی وہ نارمل ہوئی، تو یہ کلپس وائرل ہونا شروع ہو گئے، اور وہ اتنے وائرل ہوئے کہ ٹاک آف دا ٹاؤن تھا۔ آج آپ کسی بھی گلی میں جائیں، کسی بھی محلے میں جائیں، کسی بھی بازار میں جائیں، کہیں پہ بھی آپ جائیں، ہر کسی کی زبان پر پی ٹی آئی کی وہ جو مقبولیت، وہ جو ڈاؤن ہو گئی تھی ظاہر ہے آن گراؤنڈ، آج اس کو حکومت کی ایک غلطی نے ایک دفعہ پھر اجاگر کر دیا ہے، اور ان کی جو سانسیں تھیں ان کو بحال کر دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی پی ٹی آئی تحریک انصاف، عمران خان صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم کی ایک محنت۔ یقیناً پاکستان کی دیگر جو سیاسی پارٹیز ہیں، ان کو کسی کا اعلیٰ کار بننے کے بجائے یا پھر مین سٹریم میڈیا کا گلا دبانے، اس کے بجائے میرے خیال میں ان کو اب آنا چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر۔ جس طرح تحریک انصاف نے اپنی ایک ٹیم، ان کی ایک ٹیم محنت کر رہی ہے، اور ان کی ایک ٹیم بڑی اسٹریٹجکلی وہ پلے کر رہی ہے، اس طرح میرے خیال میں ہر پارٹی کو، چونکہ جو آنے والا دور ہے یہ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کے بغیر آپ نہ تو کوئی کمپین کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کوئی نیریٹیو بلڈ کر سکتے ہیں۔ تو نیریٹیو بلڈنگ میں سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے، جو یقیناً تحریک انصاف نے اب تک جتنے بھی نیریٹیوز اپنے بلڈ کیے ہیں، ان کو عوام میں مقبول کیا ہے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کیا ہے۔ تو دیگر پارٹیوں کو بھی میرے خیال میں اب اسٹریٹجکلی سوشل میڈیا کا استعمال اور اس کا جو مثبت استعمال ہے اس کی طرف آنا چاہیے۔ تو یقیناً اس کامیابی پہ تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کے لیے مبارکباد بنتی ہے، اور وہ یقیناً مبارکباد کی مستحق ہے۔ ناظرین، اس کے بعد چلتے ہیں میاں محمد نواز شریف، قائد پاکستان مسلم لیگ نون۔ ان کے حوالے سے آج خبر یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف لاہور کے ساتھ ساتھ گجرات اور سیالکوٹ سے بھی جو عام انتخابات ہیں ان میں حصہ لیں گے۔ یاد رہے کہ میاں محمد نواز شریف کے اوپر جتنے کیسز تھے اب وہ ختم ہو گئے ہیں، اور پارلیمنٹ کی جو ایک ترمیم تھی اس کے بعد جو ان کی نااہلی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ تاہم اس کے اوپر جو آئینی ماہرین ہیں ان کی 2 آراء ہیں۔ کچھ ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کی جو نااہلی ہے ابھی ختم نہیں ہوئی، اس کے لیے انہیں آئینی ترمیم کرنی پڑے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے تو یہ جو صورتحال ہے یہ کس جانب جائے گی، کہ میاں محمد نواز شریف الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ناظرین، اس کے بعد چلتے ہیں سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری، جو کہ کو چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ انہوں نے آج بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے آج بلوچستان میں ایک جگہ پہ ورکرز کنونشن سے خطاب کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ اسلام آباد نے کبھی بلوچستان کو پاکستان سمجھا ہی نہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ کوئی چھوٹا بیان نہیں ہے، یہ بڑا بیان ہے۔
بلوچستان کے جوانوں کو بلا دیا گیا، ان کو اگنور کیا گیا. میں چاہتا ہوں کہ وہ واپس آئیں. یہ ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ جو لوگ باغی ہوئے ہیں بلوچستان میں، جو علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، ان کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ وہ لوگ واپس آئیں، ہم ان کی خدمت کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی ان کو وہ مقام دے گی، پاکستان پیپلز پارٹی ان کو قومی ادارے میں شامل کر کے تو آگے چلے گی. مزید ان کا کہنا یہ تھا جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس دفعہ بلوچستان پہ فوکس کر رہی ہے اور بلوچستان کی ترقی اور بلوچستان کے جو دیگر مسائل ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پہ حل کیا جائے گا. تو یقیناً الیکشن کے دنوں میں ایسے وعدے بھی ہوتے ہیں، ایسے بیانات بھی ہوتے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. اسی سے ریلیٹڈ ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ سابق نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب، جن کے بارے میں کہا یہ جا رہا تھا جب انہوں نے نگران کابینہ سے حال ہی میں 2-3 روز پہلے استعفیٰ دیا تھا، تو ذرائع دعویٰ یہ کر رہے تھے کہ وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوں گے اور مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن میں حصہ لیں گے. لیکن اب خلاف توقع آج انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں باضابطہ طور پہ شمولیت کا اعلان کیا اور صدر آصف علی زرداری جو کہ کو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کی لیڈرشپ پہ اعتماد کا اظہار کیا. تو یقیناً اس وقت بڑی بے یقینی کسی غیر یقینی کسی صورتحال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہی ہے اور ادھر کیا کہتے ہیں مسلم لیگ نون کو بھی ریلیفز مل رہے. پاکستان تحریک انصاف، آج اس حوالے سے بھی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آج ایک بڑے کیس میں بری کر دیا گیا ہے، اور وہ کیس تھا جی عمران خان کے حوالے سے کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے سابق چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب اور اسد عمر کو 25 مئی لانگ مارچ کے جلاؤ گراؤ کے جو کیا کہتے ہیں اقدامات تھے کیسز میں بری کر دیا ہے. سماعت سول جج نوید خان صاحب نے کی اور اس حوالے سے کہا یہ گیا کہ عمران خان صاحب اور اسد عمر کے اوپر یہ جو الزام تھا وہ ثابت نہیں ہوا، لہٰذا ان کو بری کیا جاتا ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بڑی ایک غیر یقینی سی اور بڑی دلچسپ صورتحال بھی ہے اس وقت الیکشنز کو لے کے، جو کہ ممکنہ طور پہ 8 فروری کو انہیں. تو اس حوالے سے جو تحریک انصاف کی ایک انٹری ہے ورچوئل جلسے کی صورت میں، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کامیابیاں ہیں بلوچستان میں، اس حوالے سے بھی دیکھا جائے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان بھی شامل کر لیتے ہیں چلتے چلتے آخر میں. انہوں نے آج یہ کہا ہے جی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو دور تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آمریت سے کم نہیں تھا. تو یقیناً یہ جو اتحادی بھی تھے، کولیشن پارٹنر بھی تھے اور آج حریف ہیں، آج الیکشن وہ اپنے اپنے منشور کے اوپر لڑ رہے ہیں اور اپنے اپنے بیانیہ کو عوام میں مقبول کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون نے ابھی تک تو کھل کے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کوئی اس طرح سے لفظی گولہ باری شروع نہیں کی، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت ساری جگہوں پہ میاں محمد نواز شریف کو بھی تقریباً اپنی تقریر میں اس کیا کہتے ہیں نشانہ بناتے ہیں اپنے جو لفظی تیر ہیں ان کا. اور اسی طرح آپ دیکھیں تو جو ہی آصف علی زرداری صاحب اگر کوئی انٹرویو دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بلاول کسی کا نام نہیں لے رہا، تو وہ تو صرف لاڈلا کہہ رہا ہے. اب سمجھنے والوں جو سمجھتے ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، وہ تو یقیناً سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نشانہ اس وقت کون ہے. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلے آنے والے دنوں میں، اب ظاہر ہے تحریک انصاف کے حوالے سے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ ان کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز تھے ان کا فیصلہ بھی اب محفوظ کر لیا گیا ہے. تو یہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کب یہ فیصلہ سنایا جائے گا، اور اگر تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے وہ کالا دم ہوتے ہیں تو یقیناً تحریک انصاف کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا. اور اگر ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز مان لیے جاتے ہیں تو میرے خیال میں تحریک انصاف آگے جا کے ایک ٹف ٹائم دے گی، اور بڑا ہی انٹرسٹنگ اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک دلچسپ مرحلہ ہوگا یہ والا الیکشن. اور یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کا ایسا الیکشن ہوگا کہ جس میں 3 پاپولر پارٹیز،
3 پاپولر پارٹیز الیکشن میں پوری قوت کے ساتھ ظاہرہ وہ حصہ لیں گی. تحریک انصاف کی اسٹریٹجیز سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کا جو کیا کہتے ہیں الیکشن لڑنے کا پوری ایک اسٹریٹجی ہے, پلان انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ الیکشن کس کروٹ بیٹھیں گے اور جیت کس کی ہوگی. تو اس تمام صورتحال کا دن با دن لمحہ بہ لمحہ بدلتی جو صورتحال ہے ان کو اگر آپ ان کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ڈیلی بیسس پہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں کچھ ماہرین کی بھی آراء آپ کے سامنے اسی اسٹوڈیو سے پہنچائیں گے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس چینل کے اوپر آپ کو مزید بڑے انٹرسٹنگ پروگرام دیکھنے کو ملیں گے الیکشن کے حوالے سے, بدلتی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کو اگر ویڈیوز پسند آئیں ان کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے ڈیلی بیسز پہ لمحہ بہ لمحہ بدلتی صورتحال کے اوپر آپ کو آگاہ کیا جائے. آخر میں یہ اناؤنسمنٹ کرنا میں لازمی سمجھوں گا کہ اس چینل کے اوپر کسی بھی ایک خاص مخصوص کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے نیریٹو کو نہیں کیا جائے گا, بلکہ جو حقائق ہوں گے, جو یقیناً جو آن گراؤنڈ جو حقائق ہوں گے وہ اسی طرح آپ تک پہنچائے جائیں گے جس طرح کے مین سٹریم میڈیا پہ آپ کو نہیں دکھایا جاتا. لیکن یہاں پہ تمام پارٹیز کے تمام پولیٹیکل جو آپ کی لیڈرشپ ہے اس کے بیانات اور ان کے جو خیالات ہیں وہ بالکل اسی طرح آپ تک پہنچائے جائیں گے جس طرح ان کے منہ سے نکلیں گے. تو کل کے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.